जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की चंद एक ख़वातीन में से ख़ातून जिन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा है पार्लियामेंट के लिए। हमीदा मसूद शाह NA 209 सांगड़ 1 से। शाज़िया मरी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा उन्होंने। अच्छा, ये उन चंद एक अनटोल्ड स्टोरीज़ में से है जिनका बहुत लोगों को पता नहीं है। चंद एक लोगों को इनकी खबरों का, इन चीज़ों का पता है कि सिंध में हो क्या रहा है। तो हमारा जो इनका साथ है वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किन हालात में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान में क्या सूरत-ए-हाल थी। इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं हमीदा मसूद शाह की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम हमीदा शाह साहबा। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ओवरसीज में बैठे पाकिस्तान में हमारा थोड़ा सा कोई राब्ता हो जाता है और आप जैसी शख्सियतों से हमारी कोई बात हो जाती है, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि आपने रात को इस टाइम लेट इतना टाइम निकाल लिया। मुझे ये बताएं कि ये जो आपके इलेक्शन में जो हमीदा इनसे हुई थी, आपकी क्या नाम है इनका, शाज़िया मरी के मुकाबले NA में, ये 209 जी, NA 209 से शाजिया मरी थी और मोहम्मद खान जुने जो थे, जो के कैंडिडेट थे PDM के, जी, और तो क्या शाजिया मरी क्या पीपल्स पार्टी। ग्राउंड पे क्या हुआ, आपका मुकाबला कैसा रहा उनके साथ? जी, मुकाबला तो बहुत अच्छा था और मैं समझती हूँ कि बेनजीराबाद वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और साथ ही आप समझ रहे हैं अच्छे से कि वहाँ पे सांगड़ में तो पीर पगारा साहब का काफी होल्ड रहा है। तो ऐसे इलाके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट का, और वो भी फीमेल का खड़ा होना, ये बिल्कुल ही एक अनहोनी बात थी वहाँ के लिए। तो बस वो अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब से हमने यही सीखा है कि ना झुकेंगे और ना बिकेंगे और ना मतलब हारने का सोचेंगे, खड़े रहेंगे। और अच्छा, ये हक और बताएं सच कि की जंग के लिए खड़ी हुई हूं मैं। हाँ, ये बताएं कि सांगड़ जैसे एरिया में खातून का खड़ा होना और फिर ऐसे जहाँ पे एक माहौल है वहां पे खड़े होना को आपको डर, कोई खौफ, कोई थ्रेट तो नहीं थे? जी, खौफ डर तो जाहिर सी बात है खवातीन में होता ही है, लेकिन जब मैंने ये तय किया कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है, इससे पहले मैं गवर्नमेंट अफसर रही हूँ, तो इंटीरियर सिंध में क्या पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट में भी काम किया, सिंध में भी डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट सिंध रही हूँ, तो मुझे चप्पे चप्पे की सारी ज्योग्राफिकल भी पता था, और वैसे भी फिजिकली भी मेरे विजिट होते थे, तो मैंने सारी चीजें देखी हुई थी। तो बस एक हौसला था कि अपने लोग हैं, और सांगड़ में इंशाल्लाह ताला अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मेरे जो अपने PTI के सपोर्टर और वोटर हैं वो मुझे जरूर बचाएंगे, और ऊपर अल्लाह ताला की जात थी जिसने फिर मुझे खौफ के उससे निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो इलेक्शन लड़ा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, सबसे पहले मैंने अपना ऑफिस खोला, यानी कि अच्छा, जैसे बड़े सियासतदानों के बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेस थे, तो सांगड़ में मेन सिटी के अंदर जो है वो इंसाफ हाउस नहीं था, तो मैंने फिर इलेक्शन ऑफिस अपना खोला। उसके अगले ही दिन वहां पे फायरिंग करवा दी गई ताकि ये छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे रहे, हमारे कारकुन खड़े रहे मेरी हिफाजत के लिए, हमने कुछ गार्ड वार्ड भी रखे। फिर मैंने SSP को लेटर भी लिखा जिस पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो तांता ही बंद गया है और इतनी पब्लिक आ रही, इतने विजिट हो रहे हैं और ये तो जल्द से जुलूसों पे उतर आए हैं, फिर उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफार्मर उतार के ले गए ताकि ना ऑफिस में रोशनी रहेगी और ना ये कोई काम कर सके। तो बस फिर जाके एक्सियन से इधर उधर जाके अपने भी कुछ टर्म्स मैंने इस्तेमाल किए, कुछ जनरेटर लगाए और काम शुरू किया, और बस रोज यही करते थे कि बिजली पानी बंद कर दे। तो अच्छा, ये अल्लाह जो का अपनी शुक्र है। हाँ जी, इतनी मुश्किलात में जो आपने जो इलेक्शन लड़ा उसमें पब्लिक की सपोर्ट कैसी थी, सिंध के अवाम की सपोर्ट कैसी थी आपके साथ? जी, मैंने पहली दफा देखा, बल्कि नहीं, मुझे जो फ्लड आया था मुझे उसी में अंदाजा हो गया था। उस वक्त जब मैं फ्लड में काम करने के लिए जा रही थी, मेरे साथ पाक नेवी के भी लोग थे, कुछ कम्युनिटी के लोग थे, कुछ मेरी अपनी फैमिली फंडिंग थी ज़कात की, दोस्तों की। तो मैंने बहुत ज्यादा काम किया, पीने के पानी के लिए मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटी दी, 80 के करीब मैंने मेडिकल कैंप लगाए। तो उसी दौरान मैंने देखा कि हर कोई मुझसे पूछता था कि खान साहब कब आएंगे सिंध में,
اور بڑی اچھی وہاں پہ ایک ماحول بن چکا تھا کہ اگر خان صاحب کا وزٹ ہو جاتا، جو کہ انہوں نے سکھر صرف کیا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا تھا کہ اس وقت یہ ہمارے پروونشل جو لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے، یا کیا ریزن تھی کہ وہ مطلب سندھ کا اس طرح سے نہیں کر سکے نا. اگر ان کا ایک وزٹ ہو جاتا کسی ایک ڈویژن میں، بے نظیر آباد میں، میر پور خاص میں، حیدرآباد میں، اندرون سندھ میں وہ آ جاتے، آپ یقین کریں کہ پیپلز پارٹی کا گراف دڑم کر کے نیچے گر جاتا. یہ میں بالکل دل سے آپ کو کہہ رہی ہوں. جب ہم الیکشن میں آئے تو 2-3 چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں ہمارا رزلٹ صحیح نہیں آنے دیا. نمبر 1 چیز تھی یہی کہ ہمیں جلسے جلوس نہیں اوپنلی کرنے دیے. وہ سب سے پہلے وہ یہ کرتے تھے، جہاں میرا پوسٹر لگتا تھا یا جہاں پہ میرے بینر لگتے تھے تو وہ اگلے دن وہاں سے گورنمنٹ کے لوگ اتار کے لے جاتے. پولیٹیکل پارٹیز تو کرتی تھیں لیکن گورنمنٹ کے لوگ ہی اس کو نکال کے لے جاتے. سیکنڈ جو چیز تھی کہ پریشر اتنا تھا کہ میں انجمن ارائیاں سندھ کی میں صدر بھی ہوں وومن کی، تو برادری کا بھی پریشر کہیں نہ کہیں سے وہ لا رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے نا شازیہ مری کے حق میں بیٹھ جاؤ، آپ دوسرے جو ہیں لوگ ان کے حق میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو یہ لگا دیں گے وہ لگا دیں گے، بڑی بڑی آفرز کر رہے تھے. تو لیکن جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں آئی، میری ایفیلیشن تو بہت پرانی تھی، تو لیکن آفٹر گورنمنٹ ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جیسے میں نے جوائن کیا تو یہ طے کر کے کیا تھا کہ میرا نظریہ کہاں ملتا ہے. اور میرے جو نظریاتی طور پہ، چونکہ میں خان صاحب کی ایک ادنا سی ورکر ہوں، کیونکہ فیلڈ میں کام کر رہی ہوں، بالکل اپنے لوگوں میں جا کے کر رہی ہوں، تو مجھے یہ احساس تھا کہ جو میں نے فیصلہ کیا اس پہ مجھے قائم و دائم رہنا اور کسی صورت مجھے پیچھے نہیں کرنا. تیسری بات جو یہ تھی، جو کہ ہڈل ڈالے گئے وہ یہی تھا، ڈرانا دھمکانا. ایک طرف گورنمنٹ کو منہ دے رہے تھے، دوسری طرف جو ہمارے اپوزیشن لوگ تھے ان کو دے رہے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ جتنا ان کا ہولڈ ہے اتنا ہمارا بھی ہے پبلک میں، تو اس لیے ہمیں کوئی جانی نقصان تو نہیں مطلب ہوا، لیکن کھپرو تالکے کے اندر جو ہے فائرنگ ہوئی بہت. جب الیکشن والے دن جب ڈبے اٹھا کے جا رہے تھے تو سارے لوگ آگے آئے، اس میں لوگوں کا مرڈر ہوا. یہ ہے. اچھا، آپ کے تو یہاں کیا مطلب مرڈر یہ بھی ہوا ہے؟ جی کھپرو میں ایک مرڈر بھی ہوا ہے. اوہ. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ اوورال بہرحال یہ کہ اگر آپ الیکشن کا دیکھیں گے تو ہم لوگ بھی پھر اس طرح کرتے تھے کہ ایک جگہ کی ڈیٹ بتاتے تھے اور جا کے جلسہ دوسری طرف کرتے تھے، اور جلسہ کرنے کے بعد جو ہے رات کہیں اور جا کے گزارتے تھے. پتا ہوتا تھا کہ رات کو پھر اٹھا لیے جائیں گے یا پریس کانفرنس کروا دی جائے گی، تو پھر بڑا محتاط ہمیں چلنا پڑتا تھا کہ کس طرح کہاں پہ ہم ریلی نکالیں. آپ میرے فیس بک پیج پہ جائیں، حمیدہ مسعود PTI، اور ہماری ڈویژن کی جو ہے وہ بھی ہے فیس بک پیج حمیدہ مسعود PTI پہ، تو آپ دیکھیں گے ہمارے جلسے کہ ہم نے نہ بارش دیکھی نہ ہم نے آندھیاں دیکھی. ان دنوں میں برساتیں بہت ہو رہی تھیں تو ہم نے بارشوں کے اندر جا کے بھی اپنی کمپین کی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ لوگوں کا رجحان بہت اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ آپ یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ جوک در جوک آ رہے تھے لوگ. لیکن ہمیں 20 دن پہلے الیکشن کا اناؤنس ہوا اور 15 دن پہلے ٹکٹ ملا، تو یہ 15-20 دن کا گیم تھا، اور یہ خان صاحب کا ہی محبت تھی، خان صاحب کی، اور خان صاحب کا ہی نام تھا، PTI کا نام تھا کہ جہاں ہمیں اتنی محبت ملی اور اتنی سپورٹ ملی. اگر مجھے 1 سال کا ٹائم ملتا یا 6 مہینے کا کہ مجھے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ خواتین کو تو یہ تھا ہی نہیں کہ ہمیں جنرل الیکشن میں ٹکٹ ملے گا. تو الحمدللہ کہ ہمیں خان صاحب نے پورے پاکستان میں جو ہے 21 MNA کے لیے خواتین کو ٹکٹ دی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگلا کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے PTI میں یہ بڑی انپریزیڈنٹڈ ہے، اور ایک اور جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ خواتین نے جو سیکریفائسز ہے اس میں بھی خواتین پیچھے نہیں ہیں، وہ اس میں بھی ٹاپ پہ ہیں. تو جو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں سنم جاوید کو دیکھ لیں یا یاسمین راشد کو دیکھ لیں، خدیجہ شاہ کو دیکھ لیں، جتنی خواتین ہیں بہت ساری خواتین کو تو نام بھی نہیں آیا ابھی میرے خیال میں تقریباً کوئی، مگر میں بہت غلطی نہیں زیادہ کرتا خواتین ہماری جیلوں میں، ہزاروں میں خواتین ہیں جن کا بھی سے میڈیا پہ یا اتنی پروجیکشن ان کو نہیں ملی ہے.
تو اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں پی ٹی آئی میں؟ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ٹرینڈ ہے جس میں پی ٹی آئی ٹاپ پہ ہے، خواتین کی قربانیوں کو لے لیں یا ریپرزنٹیشن کو لے لیں، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خان صاحب کی بےحد شکر گزار ہوں، اور کمل شاہزود صاحبہ کی، اور ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، سندھ کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، اور جنرل سیکریٹری علی پل صاحب، تو ان سب کے ان کو میں کہوں گی کہ ان کی وجہ سے ہمیں ٹکٹ ملا، اور یہ خان صاحب کا ہی آئیڈیا تھا جو کہ امپلیمنٹ ہوا۔ تو یہ دوسری پارٹیوں کو اگر آپ کمپیئر کریں گے جو کہ بڑی ہم سے بہت پرانا تجربہ رکھتی ہیں، تو انہوں نے بھی اتنے خواتین کو جو ہے نا وہ ٹکٹ نہیں دیے جتنے ہمیں ملے جنرل الیکشن میں۔ ریزرو سیٹس پہ تو آتی ہیں خواتین۔ سیکنڈ، جو آپ نے کہا کہ جیل میں خواتین گئیں، تو یہ واقعی ایک بڑی خوشائند بات ہے، کہ ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اگر اس کے اوپر اس نے کبھی کوئی کیس کیا ہوتا ہے تو اگلی پارٹی اس کو اتنا ڈپریس کرتی ہے کہ وہ بیچاری اپنا کیس واپس لے لیتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ بھی مجھے ہی نہ الٹا جیل میں بند کر دیں، تو وہ اپنا جو حق ہوتا ہے وہ لینے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی۔ تو اس میں یہ دیکھا گیا رجیم چینج ہونے کے بعد سب سے زیادہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ جو ہے ایک ایگزامپل ہے پی ٹی آئی میں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہے، صنم جاوید ہے، عالیہ حمزہ ہے، طیبہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری خواتین، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے نام نہیں ہے لوگوں کے پاس، ہم جانتے ہیں ان کو کہ انہوں نے کتنے، ان کے گھر کے حالات، ان کے فائنینشیل حالات کتنے خراب تھے۔ آپ یقین کریں کہ ہم تو سوئے ہی نہیں، ہم ابھی تک اسٹرگل میں ہیں، ڈیلی ہمارے پروٹیسٹ چلتے رہے۔ ابھی جس کیس کی ہیئرنگ ہوتی تھی تو نواب شاہ، سانگڑ، نوشہرہ فیروز، جو پوری میری ڈویژن کے ڈسٹرکٹ ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا ہمارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ ہم یہ ڈٹے اتنے رہے۔ اسٹرگل، ایک سال سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، 15 دن پہلے آپ کو الیکشن لڑنے کا موقع، کبھی آپ کو ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میں کیوں اس کام میں لگی؟ کبھی خیال نہیں آیا یہ اس قسم کا؟ نہیں، دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ ہماری وجہ سے، اس قوم کی وجہ سے جیل میں ہیں، اور قومیں تبھی بنتی ہیں جب ان کو ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ترکی کو دیکھیں، آپ ان کی اگزامپل لیں، آپ دوسرے جو مسلم ممالک ہیں اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں، فلسطین میں دیکھیں، فلسطین میں کتنے برے حالات ہیں، کس طرح ڈٹ کے وہاں پہ بچے اور خواتین مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ تو وہ چھوڑ کے اپنے ملک کو بھاگ جاتے۔ شام میں دیکھیں کس طرح سے، کشمیر میں دیکھ لیں۔ تو ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک آزادی کی جنگ ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کس طرح جو ہے ہماری مہنگائی کتنی ہے، ایک غریب آدمی جو ہے وہ 10-15 ہزار مہینے کی انکم میں کیسے گزارا کرے گا، پانی کے، بجلی کے، ان کے بل کیسے کرے گا۔ تو جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے خان صاحب کا کہ غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ جو بیرون ملک سے مداخلت ہوئی، رجیم چینج ہوئی، تو یہ سارا سیناریو ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم اندرون سندھ میں ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ جب پہلے دن میں کھڑی ہوئی تو اسی طرح تھا کہ ہم اکیلے ہی کھڑے تھے، اور اس کے بعد وہ شمع پھر روشن ہوتی چلی گئی۔ اس وقت نہ صرف ڈویژنل لیول پہ خواتین کی تنظیم بنی، بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بنی، اور ڈسٹرکٹ سے تعلقہ، اور تعلقہ سے یونین کونسل اور بلاک بورڈ لیول پہ تنظیم بنی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی بڑی تعداد کے اندر خواتین ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے وومن ورکر کنونشن کیا تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ تو آپ میں کی آپ کو آواز بھی ٹوٹ کہوں رہی گی ہے، کہ بیچ میں کبھی آواز ٹوٹ ورچوئل رہی ہے آپ کی۔ جلسے میں آپ خطاب کریں، کہ ہم آپ کو یہ میں نے سانگڑ سے بریک آن رہی تھی کہ مشکلات تو تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا جو نظریہ وہ یہی ہے کہ وہ اس قوم کے لیے جیل میں ہیں، ہم سب کے لیے جیل میں ہیں۔ یہی ایک بات جو تھی وہ ثابت قدم ہمیں رکھ رہی تھی، اور اس میں ہم نے جو ہمارے ساتھ لوگ تھے وہ اس طرح تھے کہ ہم نے ڈویژنل لیول کی وومن ونگ بنائی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کی وومن ونگ ہے، پھر تعلقہ اور بلاک بورڈ لیول پہ ہم چلے گئے ہیں۔ تو اس میں یہی تھا کہ قومیں تو وہی بنتی ہیں جب ان کو شعور آتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے یعنی کہ ڈویژنل سطح سے لے کے بلاک بورڈ لیول تک جو ہے یہ اویئرنیس دی، خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کا جو نظریہ ہے وہ پہنچایا، تو بہت سارے خاندان ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے ترکی کی ایگزامپل ہے، اور فلسطین کی ایگزامپل ہے، شام کی ایگزامپل ہے، کشمیر کی خواتین کس طرح سے ڈٹ کے کھڑی رہیں،
ان کی کیا وجہ تھی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے. اسی طرح ہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. ہم لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس وقت امیر اور غریب دونوں کے لیے ایک قانون نہیں ہے، اور خان صاحب چاہتے ہیں کہ امیر اور غریب دونوں کے لیے ایک قانون بن جائے. 3 چیزیں تھیں جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیوں یہ سچویشن پیدا آئی. ایک تو یہی تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ روس سے سستا تیل لیں، ایران سے سستی گیس لیں، اور پھر اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں، بیرونی مداخلت نہ ہو، ہم اپنے فیصلے خود کریں. اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہر ایک کو ملنے چاہیے، پانی، بجلی، گیس اور جو بھی مسائل ہیں، تو ایجوکیشن. تو ان ساری چیزوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا کھانا پینا اور جو ہے وہ اسی میں پھنسے میں. آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. سوری کال. اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ساری بات مجھ سے کی ہے، یہ پاکستان، یہ سندھ کے عوام عام طور پہ کانسیپٹ ہے کہ سندھ میں لوگوں کو نہیں پتہ لگتا باتوں کا، وہ ایک بھٹو کا ایک چیز ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج ہمارا عمران خان کا یا آپ کا، ہم لوگوں کا یہ میسج لوگوں تک جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے یہ جی اس طرح بالکل، وہ لکیر کے فقیر والی زندگی نہیں گزر سکتی ہماری؟ یہ میسج جا رہا ہے کراس ان کی طرف، ان تک پہنچ رہا یہ ہے؟ میسج جا رہا ہے اور لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیے. آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پورے کے پورے جو ہمارے ووٹ تھے وہ انہوں نے رزلٹ میں چینج کر دیے. اور 3 چیزیں ہوئی ہیں جو الیکشن 2024 میں 8 فروری میں. لوگ نکلے، لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے، لیکن ہوا یہ کہ پورے ڈبے بدلی کر دیے گئے اور 3 دن تک مجھے رزلٹ نہیں دیا گیا. آپ بتائیں. اور سانگڑ میں نیٹ بند تھا اور ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے تھے. ہمارے پولنگ ایجنٹ جو تھے ان کو اٹھا لیا، گم کر دیا. خواتین جو پولنگ ایجنٹ تھی ان کو ڈرا دیا، اور جو اندر بٹھائیں زوری جا جا کے ان کو باہر نکال دیا جب کاؤنٹنگ ہوئی. اور پھر ووٹ بھی بکے. بہت سارے علاقوں میں ووٹ انہوں نے خریدے جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی مہنگائی ہے، لوگ جو ہے 4-5 ہزار کی خاطر جو ہے وہ کریں گے. تو انہوں نے پتہ نہیں 12-13 کروڑ روپیہ میرے والے حلقے میں لگایا. تو بس اب آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں کہ بھئی ڈبے ہی بدل گئے. اندر جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو ہمارے ایجنٹ ہی باہر کر دیے، نکال دیے. لوگوں میں پولیس ان کی تھی، RO ان کے تھے، پولیس ان کی تھی، ساری چیزیں ایک طرف تھیں، اور ہم خان صاحب کے جو سپاہی ہیں چند لوگ ایک طرف کھڑے تھے. کیا کریں؟ لوگوں میں یہ چیز کیوں نہیں ہے کہ اگر ہمیں ووٹ اگر ہم بیچ رہے ہیں 500,000 کا، تو یہ تو 10 دن 15 دن میں 500,000 ختم ہو جائے گا. تو یہ تو باقی کی جو وہ لائف ہے وہ مزدور، باقی 5 سال جی کیسے گزاریں گے ہم؟ جی وہ مزدور طبقہ لوگ تھے، ہاری ٹائپ کے، جنہوں نے سوچا کہ 5,000 میں دوائی آ جائے گی. چلو یہ پیسے بھی تو انہی کے تھے نا، یہ کسی کے پیسے تھوڑی تھے. انہی کے پیسوں میں سے، انہی کے پروجیکٹ میں سے، انہی کے گورنمنٹ کے جو مشینری تھی انہی کے پیسے وہ بانٹ رہے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہوں گے یا کسی اور چیز کے ہوں گے، وہ بانٹ رہے ہوں. اچھا وہ یہ کون سا بتائیں ان کہ کا ابھی اپنا ابھی پیسہ؟ ہاں جی، یہ تو صورتحال یہ ہوگی. ابھی جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ابھی کیا کس لیول پہ کام ہو رہا ہے؟ UC لیول پہ جی نیچے ہم لوگ کس طرح کام جب ہو رہا سے ہے؟ خان صاحب جب سے خان صاحب جو ہے گرفتار ہوئے ہیں، ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے جو ہے نا UC تالکا لیول پہ کہیں نہ کہیں میٹنگز کارنر ہو رہی ہوتی ہیں. جس دن ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے ایک دن پہلے سے ہمارے پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ جب فیس بک پیج پہ سندھ وومن ونگ کے یا ہمارے میرے حمیدہ مسعود PTI کے جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ کتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. پھر عدت کیس کے حوالے سے جسٹس فار بشرا بی بی خواتین کی سب کی بڑی بےعزتی ہوئی ہے، جس طرح کے سوالات وکیلوں نے پوچھے ہیں. اور یہ تو پوری قوم کی بہن بیٹیوں کی بےعزتی کا مقام تھا اگر یہ کیس ہم ہار جاتے. تو یہ جتنا پریشر ڈلا ہے وومن کی طرف سے، اسپیشلی کمل شاہ زوب نے بڑی ہمت کی ہے کہ بہت انہوں نے زیادہ. پٹیشن دائر کی. اور ہمارے جو ہیں بیرسٹر سلمان اکرم، بیرسٹر گوہر صاحب اور جتنی ہماری ٹیم ہے، تو ساری ٹیم کی وجہ سے ہی ہم یہ عدت کیس اور وومن ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ہم جیتے ہیں. تو یہ ہم بڑے خوش ہیں
کہ چلیں آنریبل کورٹ نے کوئی تو انصاف کیا ہمارے ساتھ. نہیں، آج کی آپ نے خبریں سنی ہیں کہ ان کی پٹیشن بھی رد ہوگی، ریزرو سیٹ پر انہوں نے کی تھی وہ بھی رد ہو گئی ہے. پھر وہ جو ایڈ ہاک ججز لانا چاہ رہے تھے کہ جی 4 وہ بھی لائیں گے، 2-3 نے منع وہ کر بھی دیا. پیچھے رہ گیا. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ تھوڑی سی پازیٹیو اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ان کو کیسے آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بس ڈیل اس ہو سے گئی ہے ہماری یا اللہ تعالیٰ کی مدد ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی وہ پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھی بہت مشکل ہے. سب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پی ٹی آئی کو تو کھڈے لائن لگا دیں گے، آپ لوگوں پہ پابندیاں لگ جائیں گی، تم لوگ مشکل میں آ جاؤ گے. لیکن ہم ڈٹے رہے، کھڑے رہے اور آیت کریمہ کرواتے تھے، پھر ہم قرآن خوانی کرواتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے. میں سمجھ رہی ہوں ایک غیبی مدد ہے، یا پھر ہماری آنریبل کورٹ جو ہے انہوں نے سوچا کہ جس طرح عوام کا پریشر ہے تو ان کو انصاف کے ساتھ ہی فیصلے کرنے چاہیے. تو ہمارا دل بہت بڑا ہوا ہے اور اس سے جو ہے عوام کے اندر خوشی کی لہر آئی ہے، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں اور بہت ہی سیلیبریٹ کیا ہم نے. تو آگے بھی ہم اچھا، اچھا ہی دیکھ رہے ہیں کورٹ سے. ہاں بالکل. دلوں کے حال، میرا ایمان ہے، میری یہ سوچ ہے کہ دلوں کے حال، دلوں کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دلوں کو جب بدلنا ظلم اللہ حد سے تعالیٰ کے بڑھ پاس. جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد ضرور آتی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلی ہسٹری بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جب بہت زیادہ مظالم بڑھ جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میری ڈویژن میں ابھی پچھلے دنوں ایک غریب آدمی نے، دوائی نہیں تھی، بچی بہت بیمار تھی، تو اس نے جا کے غصے سے زندہ بچی کو دفن کر. تو اب آپ اس سے دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہزاروں سال اسلام آنے سے پہلے میں چلے گئے نا. کیوں چلے گئے؟ اس کا بھی تو جواب گورنمنٹ دے گی نا. یہ جواب ریاست کو دینا پڑے گا. جی بالکل بالکل. جی بہت شکریہ حمیدہ شاہ صاحبہ. ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ سے گفتگو کرتے میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو لمبا کر دیں، لیکن ابھی جی ٹائم جی اس لیے شارٹ بھی ہے. تو نیکسٹ ٹائم نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پھر جلدی، دوبارہ ملیں گے. جی 15-20 روز کے اندر اندر میں دوبارہ سے ریکویسٹ کروں گا ان سے، اپنا لاشاری، ان سے اکمل لاشاری صاحب سے. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارا رابطہ بس کرواتے سر رہتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جی جس طرح ہم الیکشن میں کھڑے ہوئے انٹیریئر سندھ سے سارا، تو میں چاہ رہی تھی کہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی ان خواتین کو، ان علاقوں کو، مطلب یہ ہے کہ وہ رکھا جائے تو بڑا اچھا ہوگا. کہ میرٹ پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے اور میرٹ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت خوشی ہوگی. ہاں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینکس فار یور ٹائم. جی سر، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ میرا ارلی ریکارڈ کیا ہوا ان کے ساتھ انٹرویو تھا جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے ریکارڈ کیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے جس دلیری اور بہادری کا ثبوت دیا، یہ سٹوری ان سٹوری میں سے ایک. اور اس طرح کے بے شمار خواتین ہیں پاکستان میں، پورے ملک میں، طول و عرض میں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور بڑی ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ سپورٹ دے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے. ان میں سب سے یونیک چیز پی ٹی آئی میں بات یہ تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن کے لیے منتخب ہونے والی خواتین کو ان خواتین کو سیٹوں میں جگہ دی تاکہ وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو گئے. یہ عمران خان کی وہ ویژن ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ریزرو سیٹ والا معاملہ ختم کیا جائے، خواتین میں اتنی کرج اور حوصلہ پیدا کیا جائے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے پاکستان میں آئے. بہرحال اینی وے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.